अस्सलाम वालेकुम तलबा व तालिबात। मैं रुबीना काशिफ उर्दू सिलसिला में एक नए लेक्चर के साथ हाजिर हूँ। आज हम उर्दू के मारूफ और मुमताज़ शायर अकबर इलाहाबादी के बारे में अहम मालूमात से वाकफियत हासिल करेंगे। अकबर इलाहाबादी उर्दू के एक नामवर शायर हैं जिन्हें उर्दू अदब की दुनिया में तंज़ो मिज़ाह का बादशाह भी कहा जाता है। आइए उनका मुकम्मल तारुफ देख लेते हैं। अकबर इलाहाबादी इलाहाबाद के करीब एक गांव में पैदा हुए। वैसे तो अकबर इलाहाबादी का जो असल नाम है वो सैयद अकबर हुसैन रिजवी था, लेकिन उनके नाम के साथ इलाहाबाद इसी वजह से आता है कि वो एक कस्बे इलाहाबाद में पैदा हुए थे। अकबर का तखल्लुस अकबर ही था और आप 16 नवंबर 1846 में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम सरकारी मदारस में पाई और महकमा तामीरात में मुलाजिम हो गए। 1869 में मुख्तारी का इम्तिहान पास करके नायब तहसीलदार हुए। 1870 में हाई कोर्ट की मिसल ख्वानी की जगह मिली। 1872 में वकालत का इम्तिहान पास किया और 1880 तक वकालत करते रहे। फिर मुंसिफ मुकर्रर हुए, यानी कि जज। 1894 में अदालत खफीफा के जज हो गए। 1898 में खान बहादुर का खिताब मिला और इनको एक लक़ब से भी नवाजा गया था और वो लक़ब था लिसानुल असर। लिसान कहते हैं ज़बान को और असर कहते हैं दौर को, ज़माने को, यानी कि अपने ज़माने की ज़बान। 1903 में मुलाजमत से सुबकदोश हो गए। उन्होंने जंग आज़ादी हिंद 1857, पहली जंग अजीम और गांधी की अमन तहरीक का इब्तदाई हिस्सा देखा था। अब आइए अकबर के कलाम की चंद खुसूसियात देख लेते हैं। अकबर इलाहाबादी दरअसल जिस दौर के शायर हैं उस दौर में अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। अंग्रेज़ जो तहज़ीब अपने साथ लाए थे वो अकबर को सख्त नापसंद थी। वैसे तो अकबर इलाहाबादी ने अपनी शायरी का आगाज़ संजीदा शायरी से किया, लेकिन जल्द ही उन्होंने प्यामी शायर का मनसिब इख्तियार कर लिया। प्यामी शायर क्या होता है? जो पैगाम लेकर आते हैं, जो अपनी कौम के लिए ख़ास पैगाम देते हैं। तो उनकी शायरी तो सर से पाँव तक है ही क़याम का एक सिलसिला। तो अकबर इलाहाबादी जो कि अंग्रेज़ों के सख्त ख़िलाफ़ थे, उन्होंने क़दीम तहज़ीब की हमायत की और जदीद तहज़ीब की मुखालफत की। उनकी ज़िंदगी का नस्बुल ऐन यही बन गया। वो एक बेखौफ आदमी थे, निडर किस्म के शायर थे। वो सरकारी आदमी होने के बावजूद अंग्रेज़ों को आड़े हाथों लेते थे, यानी कि अंग्रेज़ी तहज़ीब का सख्त जो है मुखालफत करते थे और उस पर सख्त तनकीद करते थे। तो बाकायदा अब इनकी शायरी की खुसूसियात देखते हैं। एक तारीख़ साज़ शायर। अकबर को तारीख़ साज़ शायर कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अपने दौर की मुआशरत व तहज़ीब को अपनी शायरी में जगह दी और उसकी सही तर्जुमानी की। उनके ज़माने में चारों तरफ सिर्फ अंग्रेज़ी का चर्चा था। अंग्रेज़ी तालीम के रास्ते में हमारी कौमी तहज़ीब की मता लुट रही थी, बेपर्दगी आम हो गई थी और हिंदुस्तानी अवाम अंग्रेज़ की नकाली में बंदर बन गए थे। अकबर को इन हालात से बड़ी शिकायत थी। वो कौम की इस्लाह करना चाहते थे, मगर वो हाली और शिबली की नसीहतों का हशर देख चुके थे। हाली और शिबली बड़े अजीम रहनुमा थे मुसलमानों की तहरीक के। तो उन्होंने भी मुसलमानों की जो अंग्रेज़ियत की तरफ उनकी नकाली थी और उसकी तरफ रुझान था, उनको महसूस कर लिया था और उस पर उन्होंने काफ़ी आंसू बहाए। लेकिन अकबर ये
جان چکے تھے کہ ان کے آنسوؤں کا ان کی قوم پر کوئی اثر نہیں ہوا، لہٰذا انہوں نے ایک دوسرا راستہ اختیار کیا۔ انہوں نے قوم کی حالت پر آنسو بہانے کی بجائے خوب کہے لگائے اور لوگوں کو اتنا ہنسایا کہ آنسو نکل پڑے۔ اس کے بعد طنز کا نشتر گھونپ کر انہیں بیدار کرنے کی کوشش کی۔ قومی اور ملی شاعر اکبر کی شاعری قومی اور ملی شاعری ہے، کیونکہ وہ اپنی شاعری کے مدد سے پوری قوم کی اصلاح کرنا چاہتے تھے۔ اکبر کو قوم کی لٹتی ہوئی تہذیب کا بڑا احساس تھا، اس لیے انہوں نے طنز و مزاح کا سہارا لیا۔ ظرافت اکبر کے کلام کی روح ہے۔ ظرافت کہتے ہیں مزاح کرنا، ٹھیک ہے۔ تو اکبر کے یہ کلام کی روح ہے، یعنی کہ خاصیت ہے بے پردگی، مغرب کی قرآنہ تقلید۔ اکبر کے کلام کے خاص موضوعات ہیں۔ اکبر کا سر سید سے اختلاف محض اس وجہ سے تھا، سر سید احمد خان کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے، ہمارے تاریخ کا ایک اہم ورک ہے۔ تو اکبر الہ آبادی کو ان سے صرف ایک اختلاف تھا کہ وہ مسلمانوں کو انگریزی تعلیم کی طرف لے جانا چاہتے تھے، جبکہ اکبر اس کے مخالف تھے۔ ان کے خیال میں مسلمانوں کی فلاح اس میں ہے کہ مسلمان اپنے اسلاف کی طرف لوٹیں اور دین و حق سے رشتہ جوڑیں۔ اصلاحی شاعری اصلاح کہتے ہیں کریکشن کو، تو ان کی شاعری کریکشن کرتی ہے، اصلاح کرتی ہے۔ آپ نے اردو شاعری میں اخلاقی اور فلسفیانہ مضامین کو بھی ظرافت کے انداز میں بیان کیا، ظرافت یعنی مزاح کے انداز میں بیان کیا، اور بڑے بڑے مسئلوں کو چٹکی بجائے حل کیا ہے۔ اکبر نے جن موضوعات پر قلم اٹھایا ہے، ان میں مشرق و مغرب کی زندگی کا موازنہ، اخلاق و تعلیم کی صحیح روشنی، اردو ہندی کا جھگڑا، ہندو مسلم اتحاد اور اصلاح قوم خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ حقیقت پسند شاعری اکبر کے ہاں طنز و مزاح کے پیچھے ایک پورا مقصد کار فرما ہے، یعنی کہ اکبر الہ آبادی طنز و مزاح کیوں کرتے ہیں اور کیوں نہیں طنز و مزاح کا بادشاہ کہا جاتا تھا، اس کا ایک مقصد تھا۔ ان کا کلام جب ہماری سماعت سے گزر کر ہمارے ذہنوں میں اترتا ہے تو ہمارے شعور کو جھنجھوڑ دیتا ہے اور اس سے ہماری آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ یہ اکبر کا کمال ہے کہ ان کا کلام ناصحانہ ہوتے ہوئے بھی کبھی کبھی ناگوار نہیں گزرتا۔ اکبر کی شاعری محض جذباتی یا تخیلاتی نہیں ہے، بلکہ حقیقت پسندانہ ہے، یعنی کہ اس میں حقیقت نظر آتی ہے۔ طنز و مزاح اب یہ ان کی شاعری کا سب سے اہم پہلو ہے یا سب سے اہم خاصیت ہے کہ اس کے بغیر ان کا تعارف ہی نامکمل ہے۔ اکبر اردو میں سب سے بڑے طنز نگار شاعر سمجھے جاتے ہیں۔ غالب کی طرح ان کے طنز و مزاح کا دائرہ محدود نہیں ہے بلکہ وسیع ہے، معاشرے کو اپنے طنز کا نشانہ بناتے ہیں۔ اکبر کو اسی خاصیت سے طنز و مزاح کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے۔ اکبر عورتوں کی آزادی کی مخالفت کرتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ عورت کا صحیح مقام گھر کی چار دیواری ہے۔ مساوات کی تحریک کے جو اثرات ہندوستانی تہذیب پر پڑ رہے تھے، اکبر اس سے سخت نالاں تھے۔ وہ ان عورتوں پر جو کالجوں میں پڑھ کر محفلوں کی زینت بنتی ہیں طنز کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ ان کا ایک شعر ملاحظہ کیجیے۔ حامدہ چمکی نہ تھی انگلش سے جب بیگانہ تھی۔ حامدہ ایک لڑکی کا نام ہے، تو انہوں نے ایک کہنے کی مثال کے طور پر استعمال کیا ہے۔ حامدہ جب چمکی نہ تھی انگلش سے جب بیگانہ تھی، یعنی کہ جب وہ انگلش سے جب تک بیگانہ تھی، اسے انگلش کی خبر نہ تھی، تو اس وقت تک وہ چمکی نہ تھی، اس میں چمک دھمک نہیں آئی تھی۔ اب ہے شمع انجمن پہلے چراغ خانہ تھی، یعنی کہ اب وہ محفلوں کی شمع بن گئی ہے، پہلے وہ صرف گھر کا چراغ ہوا کرتی تھی۔ تو یہ انہوں نے ہلکا پھلکا طنز کیا ہے عورتوں کی آزادی پر۔ انگریزی تہذیب کی مخالفت جیسے میں پہلے بھی آپ کو بتا چکی ہوں کہ اکبر انگریزی تہذیب کی مخالفت کرتے تھے اور ان پر کڑی تنقید کرتے تھے۔ اکبر علی گڑھ کالج کی نئی نسل کے بیشتر رویوں کو ناپسند کرتے تھے۔ علی گڑھ کالج سر سید احمد خان نے جو ایک کالج بنایا تھا مسلمانوں کو جدید تعلیم سے روشناس کرانے کے لیے،
یہ اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ سر سید نے فوری طور پر اسی جانب توجہ کی کہ انگریزی تعلیم حاصل کر کے کچھ لوگوں کو اچھی ملازمتیں مل جائیں۔ آپ نے تاریخ میں یہ تو پڑھا ہوگا کہ جب انگریزوں کا غلبہ آیا ہندوستان پر تو انہوں نے ہندوؤں کی دوگلی رویے کی وجہ سے انہوں نے سمجھا کہ ہندو جو ہیں وہ ان کے خیر خواہ ہیں اور مسلمان ان کے دشمن ہیں، تو انہوں نے ہندوؤں کی حمایت میں ان کو خوب نوکریوں سے اور اچھے مقامات، اچھے پوزیشن سے نوازا، لیکن دوسری طرف مسلمانوں کو ہر اچھی ملازمت سے محروم رکھا۔ تو یہ اسی کا حوالہ دیا جا رہا ہے کہ جب سر سید احمد خان نے اس کو نوٹس لیا اس کا کہ مسلمانوں کی حق تلفی کی جا رہی ہے اور ان کو بڑے بڑے عہدوں سے جو ہے محروم کیا جا رہا ہے، تو انہوں نے فوری طور پر انگریزی تعلیم کو اپنے مدارس میں رائج کروایا تاکہ لوگوں کو اچھی ملازمتیں مل جائیں اور اس لحاظ سے وہ کامیاب رہیں۔ اب ہندو افسروں کے ساتھ ساتھ انتظامی عہدوں اور عدالتوں پر مسلمان بھی نظر آنے لگے، مگر اس جدید تعلیم کی نگرانی انگریزوں کے سپرد کر دی گئی۔ پرنسپل اور سینئر استاد انگلستان سے ہی آتے، وہی پالیسی ساز تھے اور وہی منتظم بھی تھے، یعنی کہ وہی پالیسیز بھی بناتے تھے اور وہی انتظام بھی سنبھالتے تھے۔ انہوں نے وہاں ایسا ماحول پیدا کیا کہ طلبہ مغرب کی ہر چیز کو آئیڈیل سمجھنے لگے، کہ مغربی کلچر کی طرف وہ اٹریکٹ ہونے لگے، اس کی طرف وہ بڑھنے لگے، اس کو اپنانے لگے، بلکہ اس کو اپنا آئیڈیل بنانے لگے، اور انگریزی ادب کے مقابلے میں فارسی اور اردو ادب کو حقارت کی نظر سے دیکھنے لگے، یعنی کہ اپنی ہی زبانوں کو وہ نفرت کرنے لگے ان سے، اور ان کو اپنی ہی زبانوں سے شرم محسوس ہونے لگی۔ انگریزی نظمیں فخر سے سناتے اور انگریزی مفکرین کے اقتباسات لکھ کر بول کر اپنا احساس کمتری دور کرتے۔ اب وہ کیا کرتے تھے کہ مسلمان چونکہ اپنی زبان کو باعث شرمندگی سمجھتے تھے اور انگریزی زبان پر فخر کرتے تھے، اس لیے وہ فخریہ انگریزی کلام پڑھتے تھے اور اپنی احساس کمتری کو دور کرتے تھے۔ اکبر نے جا بجائے اس تقلیدی رویے پر طنز کیا۔ اب ایک یہ ان کا قطعہ جو ہے وہ ملاحظہ کیجئے جس میں وہ صاف الفاظ میں اس بات پر طنز کرتے نظر آ رہے ہیں۔ فخریہ میں نے جو اشعار پڑھے سعدی کے، فخریہ آپ سنانے لگے نظم ملٹن، شیخ سعدی تو بزرگوں میں میرے تھے اے دوست، آپ کے کون تھے ملٹن پہ میں سنوں قبلہ ایمان۔ یہ اس میں اسپیلنگ کا تھوڑا سا ایرر ہے۔ تو یہ ان کا جو ہے قطع، یہ اس بات کی صاف نشاندہی کرتا ہے کہ اکبر کو انگریزی تہذیب سے کوئی خاص جو ہے دلچسپی نہیں تھی، اور وہ اس سے کافی نالا نظر آتے تھے، اور وہ جگہ جگہ اپنے اشعار میں طنز بھی کرتے تھے، اور مسلمانوں پر اس بات پر کڑی تنقید بھی کرتے تھے کہ وہ کیوں انگریزی کلام کو یا انگریزی کلچر کو اتنا پسند کر رہے ہیں، جبکہ اپنے ہی کلچر کو بھولتے جا رہے ہیں، اور اپنے ہی کلچر میں جب اپنی ہی زبان میں جب اتنے بڑے بڑے شعراء بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو کیوں فخر ہوتا ہے ملٹن یا اس جیسے دوسرے شعراء پر، تو انہیں شیخ سعدی جیسے شعراء کا کلام پڑھ کر کیوں اچھا نہیں لگتا، یا اس کو پڑھنے میں وہ کیوں توہین محسوس کرتے ہیں۔ تو یہ تھی اکبر الہ آبادی کی چند شاعری کی چند خصوصیات۔ تو یقیناً اب آپ اکبر نہ صرف اکبر سے متعارف ہو گئے ہوں گے بلکہ ان کی خصوصیات کا جو حوالہ دیا گیا ہے ان سے بھی آگاہ ہو گئے ہوں گے۔ انشاءاللہ ایک نئے لیکچر کے ساتھ میں دوبارہ حاضر ہوں گی۔ اس وقت تک کے لیے روبینہ کاشف کو اجازت دیجیے۔ بس آپ لوگ جیسے ہی اس ویڈیو کو دیکھیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن دبا دیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو جو ہے وہ اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ۔